अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? फेस टू फेस एक दूसरे को देखकर मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इस नेमत पर भी शुक्रगुजार हैं हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान की सीरीज़ है। हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ़ का ये तरीका रहा है कि नेकियों के मौक़े हासिल करने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, और हम भी रमज़ान में जो हमें नेकियों के मौक़े हासिल होंगे, नेकियां कमाने के, अजर कमाने के, उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रोग्राम का हमने इहतमाम किया है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ये दुआ जो है वो सहाबा किया करते थे। मतलब इसका जो है वो क्या कि ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अब उस महीने में जिसमें बहुत मेहनत, काम, स्ट्रगल, भाग दौड़, फिर रोजा, और जिसमें कि भूख भी है, और फिर इबादत के लिए भी इंसान कोशिश करता है, और लंबी लंबी फिर नमाजें पढ़ना, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सिर्फ नमाजें ही पढ़ना है, बल्कि उसमें कि फिर एक्स्ट्रा नवाफिल का एहतमाम करना। ये सारी स्ट्रगल और भागदौड़ जो है, उसके लिए, उस तक पहुंचने के लिए दुआएं करना। तो मतलब ये कि हमें रमजान से मोहब्बत है, और वो हम सब भी उससे मोहब्बत रखते हैं। खासतौर पर जो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं या फिर रूम की क्लास में बैठे हैं, इनसे तो 100% ये एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं कि ये वाकई अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह ताला के ये जो खास महीना रमजान आगे आने वाला है, इससे खास मोहब्बत रखते हैं, तो यहाँ पर आके बैठे हैं और यहाँ इस मौके को और इस वजह से हासिल होने वाली मालूमात और इससे जो इल्म हासिल होगा उसको वक्त दे रहे हैं। तो ये कि उसके लिए चाहत भी है, कोशिश भी है, दुआएं भी हैं। अब इस सिलसिले में जो सल्फ सालेहीन है, उनका खास तौर पर कुछ ऐसा तरीका था कि वो क्या करते थे कि पहले 6 माह जो हैं वो दुआएं करते थे कि रमजान के आने से पहले, रमजान के आने से पहले ये दुआएं करते रहते थे कि अल्लाह बल्लिगना रमजान। और जब रमजान आ जाता था तो फिर उस वक्त जो है वो उसको गुजार लेते थे, उसमें पहुंचते थे। तो फिर उसके बाद जो है वो दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला इसको जो है वो हमसे कबूल कर ले। अब आप देखें कि इसमें जो दो हमें मिलते हैं, सहाबा मिलते हैं। मुअल्ला बिन फजल कहते हैं कि वो अल्लाह से कुछ माह पहले से दुआ किया करते हैं। अब कुछ माह जो है वो 2 माह भी हो सकते हैं, 3 माह भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और वो दुआ जो है वो क्या होती कि अल्लाह जो है वो रमजान तक पहुंचा दे, और 6 माह बाद जो है वो दुआ करते कि वो इनसे कबूल कर ले। तो हमारा जो पूरा साल का कैलेंडर है, इसमें हमारी दुआओं में सेंट्रल पॉइंट किसका है? रमजान का। रमजान के आने से पहले तक पहुंचने की दुआएं। और फिर ये कि ये महीना ऐसा खास है कि अल्लाह ताला अगर इस तक पहुंचा दे तो इंसान को नेकियां कमाने के, अपनी बख्शिश करवाने के वो मौके मुयस्सर आते हैं, जो कि बाकी दिनों में या ये कि साल के बाकी हिस्से में जो है वो अल्लाह की तरफ से मुयस्सर नहीं आते हैं। इसीलिए भी सहाबा इसके लिए दुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दुआ जो है वो चली आ रही है। और इस रमजान तक पहुंचना या रमजान को पूरा गुजार देना, वो तो डिफरेंट बात है। ये अगर आप दुआ के अल्फाज देखें ना, तो इसमें क्या है? अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दे। अब इसमें ये नहीं है कि या अल्लाह मैं सारा रमजान मुझसे को गुजरवा भी दे और मुझसे बातें भी करवा दे। यानी अगर आपको उसके चंद लम्हात भी मुयसर आ गए और आपने उनको अवेल कर लिया। कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो पहले वक्त से, जैसे ही चांद देखते हैं उस वक्त से ही एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि उससे पहले ही उन्होंने अपनी कमर बांध दी होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा रमजान गुजर जाता है, वो तभी उनको जो है वो होश नहीं आता कि रमजान गुजर गया। हाँ, ईद के लिए बड़ी ईद की जो है वो कोशिशें होती हैं, स्ट्रगल होती है, उसके लिए पार्टीज और
فنکشن اور ڈریسز اور سب کچھ ہے وہ اہتمام کرے. تو یہ کہ صحابہ کا جو دعا کا طریقہ اس میں الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا ہی دے کہ کم از کم اس کے کچھ لمحے کچھ گھڑیاں کچھ دن ہی میسر آ جائے کہ ہم اس میں اپنی بخشش کا اہتمام کر لیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو پورا رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ کچھ دن ہی میسر آئے کچھ لمحے جو ہے وہ میسر آئے اور وہ اس سے بھی جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور اس کے ساتھ صلہ رحم تو اللہ تعالیٰ کو ان دو چیزوں کا واسطہ دے دے کر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں رمضان تک پہنچنا نصیب کر دے. اور اگر میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کوئی بھلائی کی ہے صلہ رحمی کی ہے میں نے رشتوں کو جوڑا ہے اور کسی ایسے کے ساتھ جو خاص طور پر ٹوٹا ہوا تھا اس کے ساتھ جا کے میں خود جڑی ہوں یا ہم جڑے ہیں یا ہم نے کوشش کی ہے اس کو قبول کر لے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ ہم سب کی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے ایک کوشش اور ایک جو ہے دعا اور دعا کے جو ہے وہ الفاظ اور اس میں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ درخواست کرنا. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے یہ سلف صالحین میں تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یحییٰ بن ابی کثیر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. اب ان کی دعا کے الفاظ دیکھیں یہ بھی بڑے معنی خیز ہیں. اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلیما منی متقبلا کہ اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا اور مجھ سے قبول کر لینا. رمضان تک مجھے سلامت رکھنا رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا اور مجھ سے قبول کر لینا کہ یعنی جو بھی میں اعمال اس میں کروں. تو یہ دونوں دعائیں اگر آپ اس کی عربی اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. عربی کے ساتھ نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ کی اردو یا پنجابی یا کوئی بھی اور زبان جس میں کہ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ ضرور مانگنا شروع کر دیں کہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور پھر اس میں جو اعمال میرے ہوں ان کو قبول کر لینا. یہ مائنڈ سیٹ اور اس تیاری اور پریپریشن کے ساتھ جب ہم باقاعدہ رمضان میں داخل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں ہمیں شروع میں ہی ابتدا میں ہی اس کے جو لمحات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور جو موقع ہمیں میسر آئے گا پھر اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اچھا یہ تو ابتدائی بات تھی. اچھا اس پروگرام کا مقصد کیا ہے یعنی ہم نے یہ پورا اہتمام کیوں کیا ہے اس سیریز کو کرنے کا جبکہ ابھی تو رجب ہے ابھی تو شعبان نہیں آیا اور 2 ماہ پہلے سے ہم یہ تیاری کیوں کر رہے ہیں یا 1.5 ماہ پہلے سے کیوں یہ تیاری کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے اس دفعہ کا ہمارا گول ان رمضان پریپریشن کا وہ مقاصد ہمارے کیا ہیں ان میں 2 چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 عبادات میں اطمینان کی اہمیت کو سمجھنا. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگیٹ کیا ہے اطمینان کا حصول کیونکہ اسلام میں اطمینان کی بڑی اہمیت ہے. سکون سے کام کرنے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو ہم ہر وقت افراتفری مچائے رکھتے ہیں نا اور کسی بھی کام کو صحیح آرگنائز کر کے نہیں کر پاتے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے. نہ ہماری عبادات میں اطمینان ہے اور نہ ہی ہمارے عام گھریلو کاموں میں یا پھر یہ کہ باہر کی جو مصروفیات ہیں ان کے اندر اطمینان ہے. اور یہ وہ عادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. وہ ایک عام الوفود کا سال تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دور دور سے عرب سے سارے وقت آ رہے تھے اور آ کر اسلام قبول کر رہے تھے ختم مکہ کے بعد کی بات ہے. اور اس میں ایک وقت جو ہے جو کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی قافلہ رکا اور ہم اپنے اونٹوں سے اترے سامان کی پرواہ نہیں کی سب کچھ وہاں چھوڑا بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کوئی آپ کے ہاتھ چومنے لگا کوئی پاؤں چومنے لگا اور جو اس قافلے کے سردار تھے اشجد انہوں نے جو ہے وہ اطمینان سے اپنی سواری سے اترے جو انہوں نے کام کیا اپنی سواری سے آرام سے اترے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا سامان کو سائڈ پہ رکھا اور پھر جو ہے وقار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ان کو سلام کیا آپ وسلم کو. تو آپ نے ان کو سلام کا جواب دینے کے بعد کہا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان میں سے ایک وقار اور متانت یہ ہے اور ایک حلم ہے اور ایک جگہ پر انابت کا لفظ بھی آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے یعنی میں نے ان پہ یہ سکلز ہیں جو میں نے سیکھی ہیں یا پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ودیعت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. ٹھیک تو انہوں نے کہا پھر اس کے اوپر الحمدللہ ظاہر ہے کہ کرنا چاہیے
اسکل سیکھیں آپ یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص ابیلٹیز آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کا استعمال آپ کو کرنا آ جائے تو دونوں کے بعد ہی الحمدللہ کہنا بنتا ہے ہمارا. بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ سکون نہیں ہے, بعض لوگ ہوتا ہے نا پرسکون ہو کے کام کرتے ہیں ان کی طبیعت نہیں ہوتا ہے, اگر کسی کی طبیعت میں یہ سکون نہیں ہے پھر وہ کیا کرے, کم از کم وہ کوشش کرے کہ اپنے اندر اس سکون کو پیدا کرے, وہ اسکل سیکھے, وہ طریقے اڈاپٹ کرے کہ جس سے یہ سکون اس کی زندگی میں آئے, کام صحیح طریقے سے ہو, ہر وقت جو ہے وہ افراتفری نہ مچی رہے, ہر وقت جو ہے وہ ہبڑ تبڑی کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ ہوتا پھرے, اور ہر وقت پھر جو ایسا کام ہوتا ہے وہ پھر اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتا. مثلا عبادت کا ہمارا مقصد کیا ہے, ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور اپنے گناہ معاف کرانا, جنت کا حصول. اینڈ آخر الصلاۃ لذکری, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. تو جب آپ اطمینان سے عبادت نہیں کریں گے, اس میں صرف نماز شامل نہیں ہے, رمضان ایک پورا پیکج ہے عبادات کا, اس میں اگر آپ کے اندر اطمینان نہیں ہے تو پھر نہ تو اللہ کی یاد آتی ہے اس میں, اور نہ ہی اللہ سے کنیکشن ہو پاتا ہے, نہ ہی اللہ کی خوشی حاصل ہو پاتی ہے, اور نہ جنت کا حضور, اور آگے سو لمبا کھینچتے چلے جائیں. تو عبادات کے اندر اطمینان ہوگا تو عبادت جو صلاح ہے ہماری, نماز ہے ہماری, یہ ہماری پوری زندگی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے اس کے بارے میں جو کام ہمیں کرنے ہیں, جس طریقے سے کرنے ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے, وہ نماز ہمیں سکھاتی ہے. اور نماز کا ایک بہت اہم رکن جو ہے وہ کیا ہے, وہ صلاح ہے. صلاح کا ایک بہت اہم رکن جو ہے وہ کیا ہے, اطمینان ہے, سکون ہے. جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے جو ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, کہا واپس جاؤ اور نماز ادا کرو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر واپس گیا, اس نے پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی, پھر آیا, پھر آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں. 3 دفعہ سے یہی کیا, پھر اس کے بعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی. پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی اور کہا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, یہاں تک کہ تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے. پھر اطمینان سے رکوع کرو, پھر اطمینان سے کھڑے ہو, پھر اطمینان سے سجدہ کرو, پھر اطمینان سے بیٹھو, پھر سجدہ کرو, اطمینان سے یہاں تک کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی باقاعدہ اپنی جگہ پر آ جائے, اور پھر جب دوبارہ بیٹھو تو ریڑھ کی ہڈی بڑا باقاعدہ اپنی جگہ پر آ جائے, پھر کھڑے ہو آپ دوسری دفعہ کے لیے. تو ان سب میں پھر کیا ہمیں پتہ چلا کہ ان ارکان کے اندر اطمینان ایک لازمی جز ہے. اچھا پھر صرف یہیں پہ نہیں, ہر زمانہ ہے کا دور وہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس میں صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم جانے لگے تو جو لوگ تھے آپ کے ساتھ انہوں نے اونٹوں کو مارنا شروع کر دیا. اب اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, اچھا, اور اونٹوں کو مارنا شروع کیا تو اونٹوں کے بلبلانے کی آواز اور ان کے کوڑوں کی آواز اب یہ ادھر گونج رہی ہے. ہمارا آج کا زمانہ ہوتا تو کیا ہوتا, گاڑیوں کی آواز, ٹائروں کے چرچرانے کی آواز, اور پھر ہارن کی آواز, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس طریقے سے آپ کام نہ کرو. اور پھر جو ایک جملہ کہا کہ ایذا دینے میں کوئی نیکی نہیں ہے, یعنی تم اس طریقے سے جو اونٹوں کو مار رہے ہو وہ جلدی جلدی چلیں, خود جلدی جلدی مچا کر عرفات کے میدان میں جو ہے وہ پہنچنا چاہ رہے ہو تو اس میں وہ کیا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ نیکی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو ٹریفک ہوتی ہے یا پھر روڈ کے اوپر جو جلدیاں ہوتی ہیں یا پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات پیمنٹ کے لیے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ لائن کو توڑ کر جو ہے وہ آگے چلے جانا, اور اس میں بھی اطمینان نہ ہونا, اطمینان سے کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار نہ کرنا. اور یہ زیادہ تر بیماریاں کس کے اندر پائی جاتی ہیں, مسلمان ملکوں میں اور ہمارے اندر. ہمیں ہر کام کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے, حالانکہ اس کا اینڈ پروڈکٹ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا یا اس کے بعد کچھ اور کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہوتا, بس اس کام کو جلدی جلدی نپٹا. میں نے کہا میں کچن کا کام جلدی جلدی ختم کر دوں, اس کے بعد کیا کرنا ہے, ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہے. اچھا میں نے کہا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں, کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا میں جلدی سے آپ کو فون کر دوں. کتنا بولتے ہیں یہ لفظ ہم اپنی عام زندگی میں کہ میں جلدی سے یہ کام کر لوں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے ہمارے کام کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے, کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا, اور اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے, اپنی نمازوں سے. تو نمازوں کے اندر اگر ہم یہ چیز پیدا کریں گے, یہ ایلیمنٹ پیدا کریں گے,
تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ رمضان کے باقی کاموں کے اندر بھی پورے رمضان میں ہماری ایک بھاگ دوڑ تو لگی ہوتی ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادات میں جو ہے وہ اطمینان پیدا ہو. اور عبادت صلاح بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت سحری بھی ہے، عبادت افطار بھی ہے، عبادت تراویح کی نماز کے لیے جانا بھی ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا بھی ہے، کھانے کی پریپریشن بھی، یہ سب عبادات. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سیکنڈ جو ہے وہ مقصد کیا ہے ہمارا کہ عبادات میں اطمینان پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو ہم سیکھ سکیں، وہ اسکل سیکھیں، وہ نالج لیں، وہ علم لیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر سکیں، اپنے کاموں کو آرگنائز کر سکیں، اپنی عبادات کے لیے صحیح سے وقت نکال سکیں. اور جب عبادات کریں تو پھر اطمینان سے کھڑے ہوں، پھر جلدی جلدی یا پھر ذہن میں وہ سوچیں اس طرح سے نہ ہو کہ ہم ادھر سے اللہ اکبر کہیں اور سلام سے باہر نکلے تو پتا چلا کہ ہم سلام اور تکبیر کے علاوہ پوری نماز سے جو ہے وہ صلاح کی طرح نکل آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں اطمینان پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے اور ذکر پیدا کرے انشاءاللہ. ہم نے مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم عبادات میں اطمینان جو ہے اس کو لے کر آئیں گے، جو رمضان میں انشاءاللہ ہم کریں یا اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ اثر جو ہے وہ پوائنٹس. لیکن نہیں بس ہم نے جو اس کے لیے وہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد دعائیں. اس کے لیے ہم نے اس پروگرام میں یہ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ رمضان کی تیاری، اینڈ نمبر 2 اس میں جو نماز کے آداب ہیں یا مسجد آنے کے آداب ہیں، یا اس کے علاوہ اس میں جو رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاص دعائیں سیکھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اب جو سیکنڈ ہمارا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں وہ کون سی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. باقی کا اگلا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شازیہ شیئر کریں. بات آ رہی ہے عبادات میں اطمینان کی، اور جب آپ یہ باتیں سن رہے ہوں گے اور میں بھی جب سن رہی تھی مجھے وہ صبح صبح کا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا جو کیوس ہے نا، جو زندگیوں میں اطمینان کی بات آ رہی تھی، جو اسٹارٹ آف دا ڈے ہے، وہ اپنے لیے ہی لگ رہا تھا کہ اچھا واقعی ہم تو کتنے کیوس اور کتنے بے اطمینانی کا شکار ہیں. اپنی زندگی کے روٹین سے لے کے بیچ میں نمازیں بھی ایڈجسٹ ہوں گی، بیچ میں اپنے باقی فرائض بھی اور اپنی اور چیزیں بھی سب آتی ہیں. تو بات آئی کہ عبادات میں اطمینان. پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ سن کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں، یا چلے نماز کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کتنی % اطمینان ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی نماز میں؟ چل کتنا پرسینٹ بتائیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی میری کام میں یا میری نماز میں مجھے لگتا ہے ہاں 50% اطمینان ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ 50% آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی. اور اچھا، جن کی ذمہ داریاں تھوڑی کم ہو گئی ہیں بچوں کے سلسلے میں ان کو تو پھر 50% نصیب ہو جاتا ہے. جن کی بچوں کے سلسلے میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان کا دورانیہ اور بھی کم ہو جاتا ہے. ہر کوئی زندگی کی ڈفرینٹ اسٹیج پر ہے نا. اچھا جی، آپ یہ بتائیے ذرا سا اپنی اپنی روٹین اور اپنی اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ جھانک کر دیکھیں بے اطمینانی کی وجہ کیا ہے. اپنا سوچیے، ایک ایک پوائنٹ لے کر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نماز میں جو 50% بے اطمینانی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 50% تو ہے، کوشش بھی چل رہی ہے، لیکن پن پوائنٹ کیا وجہ ہے؟ جلد بازی، جلدی 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 جلدی. استاد جی نے کہا باقی 100 دفعہ ہم کہتے ہیں جلدی. جی، ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم پہ کرنی ہوتی ہے نا چیزیں. ہاں، تو ایک بہت بڑی وجہ بن گئی ٹائم مینجمنٹ. ہماری چیزیں ٹائم پراپر پلان مینج نہیں ہوتا. جیسے جیسے چیز آ رہی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، اگلی کے لیے ہم پری پلان نہیں کرتے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا جی، دوسری وجہ ہم نماز کی بات کرتے ہیں نا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اس ٹائم فریم میں دن میں اتنی بار پڑھنی ہے. کسل مندی اینڈ اجلت دونوں جو ہے نیگیٹو کوالٹیز ہیں. کسل مندی اینڈ اجلت دونوں نیگیٹو کوالٹیز ہیں. ان دونوں کے درمیان اطمینان آتا ہے اور سکون آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. بچوں کو دیر سے اسکول بھیجنا یا بھی کسل مندی ہے، لیکن ان کو اس وقت جو ہے وہ افراتفری مچا دینا وہ کیا ہے؟ اجلت. ٹھیک ہے، سکون اور اطمینان سے کام کیسے ہوگا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی کے اوپر توجہ دینی ہے.
اور جب یہ نماز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں ٹیچ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ایلیمنٹ ہماری باقی زندگی میں بھی آنا چاہیے. ہاں جی. تو ٹائم پلاننگ ایک چیز. دوسری وجہ کوئی اور وجہ؟ فوکس. اچھا، وہ فوکس کرنے کی بھی وجوہات میں شرائط. جو چیز چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ذہن میں ہوتی ہے، اور جو آگے کرنی ہے وہ بھی ہوتی ہے، بس جو کر رہے ہیں وہ نہیں ذہن میں ہوتی ہے. ہاں. فوراً جو ہے وہ اور پھر وہ ہاں اب ہم ٹریک سے اتر جاتے ہیں. اچھا جی. فوکس کی کمی اور بے اطمینانی کی وجہ. اب ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی دل بڑا حاضر ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک دفعہ لگتا ہے کہ بڑا جسٹیفائی کیا اپنے وقت کو اندر سے، کبھی بڑی، اور جب ہم کہتے ہیں بڑا سکون ملا، یا کبھی اکثر باجماعت نماز پڑھ کے ہم نکلتے ہیں ہمیں بڑا سکون ملا. اچھا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جو کبھی ایک دفعہ ہوتا ہے بہت وقت کے بعد جب کبھی دل حاضر ہو؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، کسی وجہ سے کوئی بات نے آپ کو تھوڑا سا وہ کر دیا، ٹچ کیا، یہ اللہ کی طرف ٹچ کیا تو آپ فوکس ہو گئے. ہاں جی ٹھیک. اسی کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹوورڈز انادر وجہ. دنیاوی فکریں، دنیاوی معاملات، کام، یہ ہمیں اپنی نماز میں فوکس کرنے سے جو ہے وہ ہمارا فوکس ہٹا دیتے ہیں. اور کوئی وجہ؟ شیطان comes to disturb and all worldly affairs start coming to you. ٹک ٹاک یوٹیوب. ٹک ٹاک یوٹیوب بھی جو تازہ تازہ دیکھ کے کھڑے ہو نا تو پھر بس وہ اسی پہ رہتے ہیں. سر اوپر سے واٹس ایپ. ہاں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت بزی کر لیا ہے جی، دنیاوی کاموں میں بھی پھنس کے. اچھا جی، ابھی تک کتنے پرابلمس ہائی لائٹ ہوئے ہیں؟ مس مینجمنٹ، فوکس کی کمی، فوکس کی کمی، ٹائم کا نہ ہونا، ٹائم مینج نہ ہونا، دنیاوی مسائل، پریشانیاں، فکریں آپ کو فوکس نہیں کرنے دیتی. ایک اور بات بھی ہے، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں، اب جیسے رمضان میں اکثر دل بہت حاضر ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں بہت عبادت کرنا ہے، لیکن کچھ روٹین کے کام ہے جب آپ وہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں. اوور ایگزرٹ کر لیتے ہیں اپنے کو کہ آپ کے اندر بہت نیت ہوتی ہے کہ بہت میں جو ہوں وہ حاضر دل کے ساتھ رمضان میں پڑھوں نماز بھی، اور پھر اچھی سی دعا کروں. جب وہ اچھی سی دعا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آنکھیں بند، یہ بہت بڑی وجہ ہے اوور ایگزرشن. اور اطمینان کی رخصتی. اور اطمینان تو مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خوراک کے ساتھ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ اوور ایٹ کریں گے تو باڈی سست ہو جائے گی، دماغ سو جائے گا. درمیانہ سا کھائیں گے تو دماغ الرٹ رہے گا، اور بالکل بھوکے بھی کھڑے ہو جائیں گے تو بھی آپ نہیں کر پاتے. اگر آپ کم بھی ضرورت سے کھائیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے. ہاں اسپیشلی اچھا پانی نہیں پیتے تو بھی، اور اگر زیادہ پانی اوپر پی لیا اور بلوٹنگ ہو گئی تو نہ بیٹھا جاتا ہے نہ کھڑے ہوا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا فوکس خراب ہوتا ہے. تو خوراک کا بھی بہت ایلیمنٹ ہے. اچھا، تو خوراک بھی ہم جو ہے وہ اس کو الٹا سیدھا جو لیتے ہیں یا ایک دم سے سب کچھ بھر کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ٹائم کم ہے، نماز کے لیے بھاگنا ہے، نکلو، تو اس میں بھی افراتفری ہے نا، اطمینان نہیں ہے. ایکچوئل پرابلم کیا ہے بیچ میں کہ ہر کام میں اطمینان نہیں ہے، سکون کے ساتھ نہیں ہو رہا. نماز کے دوران، ہاں نماز کے دوران کوئی ایسا فیکٹر آ جائے، فون بج جائے. اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو وہ چھوٹے بچے والی ماؤں کے ساتھ تو ہر وقت یہی کھٹتا لگ رہا ہے، بچہ یہاں سے وہاں سے وہ چیز بھی رہتی ہے. تو ایسے بیرونی فیکٹرز بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب جیسے کہ میں نے اکثر سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شام کی چائے جو ہے وہ نہیں پی پاتے، اس لیے کہ ان کو نا سکون سے بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ یا تو بیٹھ کے پیے طریقے سے، یا پھر اب کیا چلتے پھرتے چلتے یو ڈونٹ انجوائے اٹ. ٹھیک، یا کھانا دوپہر کا نہیں کھایا کیونکہ بس ٹھیک ہے آرام سے بیٹھے، جلدی جلدی نوالے تھوڑی منہ میں ڈال کے بس اندر ڈالنا چلتے رہے، کیونکہ سکون سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے کھانا بھی اسکپ ہو گیا. اکثر ہو جاتا ہے یہ کام فارغ کر کے. لیکن نماز کے معاملے میں ہم اسی جلدی میں کہتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ساری رات کا ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے ہماری ہر ایج گروپ میں، ہم جتنی بھی جن سٹیجز میں بھی ہیں، جو بچوں کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں پہلے ہی، پھر بچوں کو سنائیں گے، خود نیند آ جائے گی، پڑھا نہیں جاتا. جو تھوڑے ریٹائرڈ لائف ہے وہ کوئی ٹی وی پہ نیوز، کوئی ڈرامے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں پہلے پڑھ لیں، پہلے وقت میں عشاء پڑھ لیں، تاکہ پھر یہ فکر ہی نہ ہمیں لگے کہ رات 11 12 کوئی
بہترین ٹائم تھا جس میں کہ آخری چیز نماز ہو کے پرسکون پڑھ کے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سوئے، وہ ہم نے کم پہلے کرتے، اسپیشلی ان دنوں جب عشاء ویسے 6 بجے 6:30 ہو جاتی ہے، تو رات 11 سے پہلے پہلے آدھا جو شام کا وقت ہے وہ ہم نے فری گزار لیا، کیونکہ ہم نے تو عشاء پڑھ لی اپنی، تو وہ بھی ٹائمنگز بھی ہم نے کب اپنے آپ کو سوچا کہ ہمیں اپنی نماز کے لیے اپنی اس شام کا بہترین وقت دینا ہے یا بہترین وقت کسی اور چیز کے لیے بچانا ہے، اس کو پہلے آؤٹ آف دا وے کر دیں، اس کو ایسا سمجھنا، یہ بھی اطمینان میں کمی کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک ہمارے پاس کافی وجوہات آ گئی ہیں، اس لیے کیا گیا کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں ڈھونڈیں کہ اطمینان دے، اطمینانے کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ہم ان کو کیسے ٹیکل کریں گے. ان کا حل جو ہے وہ شاید ہم بعد میں کریں گے یا ابھی ساتھ ساتھ ہم نے اب اس میں کوئی ایک حل کے لیے جی عبادات میں اطمینان کیسے پیدا کریں، سولوشن آپ ہی بتائیں گے. کیا پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ ایکچوئل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ نہ چلے. مسئلہ جب ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو مسئلے کو کہ کیا ہے وہ، تو پھر اس کو ٹیکل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلا مسئلہ تھا جی ہمارا کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. ایک اور پرابلم جو کہ بہت بڑا ہے ہمارے اطمینان کے نہ ہونے میں، ہمارے تھکنے میں، کاموں کے بڑھنے میں، عبادات کے متاثر ہونے میں، وہ کیا ہے؟ ہم اکیلے کام کرنے کو نا کیا کہتے ہیں، ان کو تو کام کرنے سے بہتر ہے میں خود ہی کر لوں. یہ جو ہماری زندگی میں انڈیویجوالٹی ہے نا، انفرادیت، اور پھر اس میں یہ کہ ان کو بتاؤ تو سمجھاؤ بھی آپ، چھوڑو میں خود ہی کر لیتی ہوں. رائٹ، پہلے یہی بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر اس مہینے میں. جب تک کہ آپ کولیبوریشن نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں چلیں گے، ساتھ میں جو چھوٹے بچے ہیں یا شوہر ہیں یا پھر یہ کہ گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، ایک بندے کے اوپر جب سارا لوڈ پڑتا ہے، اس کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی روٹین بھی متاثر ہوتی ہے، اس کا مزاج بھی متاثر ہوتا ہے. اب دیکھیں لوگ اتنا کام کر کے تھک جاتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چڑچڑی ہوتے ہیں نا. پھر وہ کیا کہتے ہیں، میرے سے بات نہ کرو، پیچھے ہو کے بیٹھو. میں یہی کہہ رہی ہوتی پھر بچوں کو، سارا دن تھک گئی میں. تو وہ اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ بچے سارا وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور اپنا جو ہے وہ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہوتے ہیں فریش. اب وہ چاہتے ہیں کہ ماں پورا ٹائم بھی دے اور باپ کے ساتھ بھی وہ بیٹھے، اور ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا بوجھ پڑے اور ایک بندے کے اوپر پورا برڈن نہ پڑے، تاکہ جب اکٹھے بیٹھے سب تو بدمزاجی سے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور نہ یہ کہیں کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے، اب تم چپ کرو، اپنا منہ بند کرو، میں تو سونے جا رہا ہوں یا میں سونے جا رہی ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، یہ سارے کے سارے پرابلمس. اور انشاءاللہ ان کے ایکچوئل سولوشنس ان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، جیسے کہ پروگرام آگے بڑھے گا اگلی سیریز کے اندر. ہمارا کیونکہ ٹائم آج ویسے ہی بہت کچھ اس میں چلا گیا، انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو ہمارا اگلا حصہ ہے پروگرام کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب لوگوں کو بلایا ہے تو وہ بھی صرف اس ایک چیز بات کو کہہ کے بلایا ہے، وہ کیا؟ نماز. نماز کے اندر کیا ہے؟ کریکشن. میں سن رہی تھی زیادہ لوگ جو بات کر رہے تھے آن لائن بھی، تو وہ کیا بات کر رہے تھے؟ نماز میں کریکشن. ٹھیک ہے. اور جو دعائیں ہیں ادھر بھی دھیان کم ہی تھا ویسے. اور سلام جو ہے نا، نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے. میں جب حیران ہوتی ہوں نا اس بات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز جو ہے اس کا حکم زمین پر ملا، لیکن نماز کو جب اللہ تعالیٰ نے فرض کرنا تھا تو اس کے لیے آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا. وہی جبریل علیہ السلام جو اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے تھے، وہ آئے اور آپ کو لے کر آسمانوں پر گئے، اور وہاں پر جا کر جہاں فرشتوں کو، ملائے اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں پر آپ کو یہ تحفہ دیا گیا. اور پھر یہ تحفہ آپ نے ساری زندگی اپنی جان کے ساتھ لگا کے رکھا. سر ہو، نظر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جنگوں کا میدان ہو، خوشی ہو، غم ہو، اس خلا کو آپ نہیں بھولے. اور غم کی حالت ہوئی لمبی نمازیں پڑھی، خوشی کی حالت ہوئی تو کنسنٹریشن میں کمی نہیں ہوئی. آپ کی عادت میں نماز شامل ہو گئی اور وہ عادت عبادت ہی تھی. ہماری تو عادت میں کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے نا تو بس پھر وہ لاشعوری بھی ہوتی ہے، بے شعوری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بورنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایسی نہیں تھی. وہ کیسی تھی
جس کے بارے میں آپ نے حضرت بلال کو جب کہتے تھے کہ بلال اٹھ کے اذان دو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو ہماری آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ کیونکہ دل تو بڑا چاہتا ہے اللہ سے بات کرنے میں، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے؟ مجھے آواز کچھ چاہتا ہے، جی، چاہتا ہے۔ اندر ہی رکھ لیتے ہیں ایسی باتیں، آپ بولتے نہیں، حالانکہ یہی بولنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت چاہتا ہے نا اللہ سے باتیں کرنے کو، لیکن ان باتوں کو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے تو ان کا سانس کھلا ہوا تھا، تو نماز میں آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اور نماز شروع کر دی۔ نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ کہنے والا شخص کون تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، لیکن میرا سانس کھل رہا تھا تو میں آیا نماز کے لیے، تو میں نے جلدی سے یہ کلمات کہہ کے نماز شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ان الفاظ کو لکھنے کے لیے، رائٹ؟ تو ان کی تو آواز زبان تھی تو وہ ایسے کلمات کہہ لیتے تھے۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ان الفاظ کو سیکھیں گے جن کو لکھنے کے لیے فرشتے لپکتے ہیں، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دعائیں ہوں، ٹھیک ہے؟ دعائیں اور ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جو قرآن کی تلاوتیں ہم کرتے ہیں، یہ سب زمین پر نہیں رہ جاتی، آسمان کی طرف ٹریول کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہوئی جو دعائیں ہیں ان الفاظ میں اپنے رستے دیکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ رستے اجنبی نہیں ہیں آسمان تک جانے کے۔ تو ان الفاظ میں دعاؤں کو کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، یہ نماز میں عبادت میں اطمینان پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، کیونکہ جب ہم جن الفاظ کو کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ یعنی جب آپ نماز میں شروع کرتے ہیں ان الفاظ کو کہنا، تو کیا اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ اب میں وہ لفظ کہنے لگی ہوں تو میرے رب کو بڑے پسند ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا بعد پر یاد ہی نہیں آتا۔ تو یہ کلمات اتنے پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس پروگرام کا مقصد ایک تو یہ کہ جو پہلے سے ہمارے سبق ہیں اور بھولے بسرے ہیں ان کی یاد تازہ کرنا ہے، اور کچھ نئے سبق ایسے یاد کرنا ہے تاکہ ہماری دعاؤں میں ویرائٹی پیدا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے 30 پارے رکھے ہیں۔ 30 پارے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ سورہ بقرہ میں تو سارا کا سارا قرآن اور شریعت مکمل ہو گئی، پھر باقی 30 پارے کیوں رکھتے؟ پھر باقی اتنی صورتیں 114 صورتیں کیوں ہیں؟ کہ اس پہ غور کیا ہم نے؟ کوئی ریزن سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہا جاتا ہے کہ شریعت مکمل ہو گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر، سارے احکامات ان میں آ گئے۔ پیچھے کیا ضرورت تھی کہ اتنی لمبی چوڑی صورتیں اور بھی ہوتی اور 30 پارے ہوتے، 30 جز ہوتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکتاہٹ کا مادہ رکھا ہے۔ وہ ایک چیز کو پڑھ کے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نئی چیز چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن 30 پاروں میں اتنا زیادہ اتار دیا، پورا سال بھی پڑھو، پورے مہینے میں پڑھو، بور نہیں ہوگے، 30 تک ختم کرو گے دوبارہ پہلے پہ آؤ گے لگے گا پہلے جیسا ہی ہے، رائٹ؟ اسی طرح جو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان میں بھی بہت ویرائٹی ہے، اور ان کو بھی جب ہم پڑھیں گے نا تو ہم بور نہیں ہوں گے، اور ایک دم سے دل جو اچاٹ ہو جاتا ہے نا، اکتاہٹ کا عالم ہوتا ہے اور کہتے ہیں فوکس نہیں کر پاتے، تو ان سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ جیسے میں نماز کے اندر ایک کام کیا کرتی ہوں اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جب ایک چیز کو یا ایک صورت کو پڑھ کے بہت عادی ہو جاتی ہے نا، پھر میں دوسری کو بڑی صورت اٹھا لیتی ہوں، اچھا مجھے اس کو پڑھنا ہے، تو میرا فوکس اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں نا، اسی طرح دعاؤں میں بھی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک تو ان کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ on top of it آج ہم جو ایک دعا سیکھیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دوران میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں کہ اللہم باعث بینی و بین خطایائی
كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا، اس دعا کو پڑھنے کا یا دوسری دعاؤں کو پڑھنے کا ہمارا موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیوں پڑھنا چاہیے یا اس کی افادیت کیا ہے یا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اس میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے جب آپ دعائیں پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں نا ان کو، اور مختلف دعاؤں کو یا مختلف کلمات کو رپیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں، آلٹرنیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور بدل بدل کر پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کا دھیان جو ہے وہ شروع سے ہی صلاح کے اندر فوکس آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اطمینان آپ کو آنے لگتا ہے. اچھا، کیونکہ نماز کے اندر بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اینڈ پر جا کے جب یاد آتا ہے نا کہ ساری نماز پڑھی کیا پڑھا، تو پینک ہونے لگتے ہیں ہم. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پیچھے کی طرف سوچ چلی جاتی ہے کہ اس میں کیا پڑھا تھا، اور آگے کا جو ہوتا ہے مسئلہ وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ کہا تھا کسی شاعر نے کہ میرے وہ یہ کیا کیا تیری یاد نے مجھے یہاں ستایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو کیے تھے تیری یاد میں. وہ اچانک پھر وہ پہلی صلاح کی پہلی رکھتوں ابتدا کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. تو اس کا ایک جو ہے وہ کیا ہے طریقہ کہ ان دعاؤں کو آپ بدل بدل کر پڑھیں، اس سے فوکس ٹھیک ہوگا. نمبر 2 اس کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے، جیسے کہ اس دعا کے بارے میں خاص طور پر جو میں اس کو دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور استغفار کرنا چاہتے ہیں. اب استغفار کے لیے ہمارے پاس جو موقع ہیں دعائیں کرنے کے وہ کون سے ہیں؟ قیام میں تو ہم ثنا پڑھی ہم نے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ بندہ جب اللہ اکبر کہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کہے، ثنا کہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو میسر ہو قرآن میں سے اس کی تلاوت کریں. تو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم استغفار نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں استغفار کا موقع کہاں ملتا ہے؟ جا کے رکوع میں ملتا ہے، یا پھر ہمیں جا کے سجدے میں ملتا ہے، یا پھر ہمیں اس کے بعد جا کے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اس میں ملتا ہے، یا پھر یہ کہ اینڈ پہ جا کے تشہد میں ملتا ہے. لیکن جو یہ دعا ہے یہ ابتدا ہی سے آپ کو استغفار اور اپنی گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جو ایک آپ ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف آپ کو فرسٹ سٹارٹ سے ہی لے جاتی ہے. اور بہت خوبصورت ہے، ابتدائی سے مانگنا شروع کریں، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ مانگتے رہنا چاہیے. استغفار تو وہ چیز ہے کہ انسان جتنا اس کو طلب کرے اپنے لیے وہ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آخرت میں جن لوگوں کا استغفار زیادہ ہوگا ان کے نام اعمال جو ہے اس کے اوپر سٹارز لگے ہوں گے اور بہت خوبصورت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے. تو لہٰذا یہ ایک دعا ہے جو پہلے سے جنہوں نے یاد کی ہوئی تھی اس کو وہ دھیان دیں گے، اور انشاءاللہ آج کے ریمائنڈر کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے، درمیان میں دوبارہ سے چھوڑیں گے نہیں، اور دوسری دعا کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. یا خاص طور پر تہجد کے وقت استغفار کرنا چاہیے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک خوبی بتائی کہ نیک لوگ جو ہیں عباد الرحمان وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے ٹائم میں. تو جو تہجد پڑھنے کا عادی ہے وہ اس وقت اپنی نماز میں ہی اگر اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے گا تو آپ کا نماز کے اندر استغفار ہونا شروع ہو جائے گا. رائٹ. اور جو باقی لوگ ہیں ان کو ایک تو آپ کو دعاؤں کے کارڈز ملیں گے. اچھا یہ آپ کو جی آپ دے دیں. اچھا یہ آپ کو ملیں گے تو آپ یہاں سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو 2 ورڈز کر کے سکھائیں یا 3 ورڈز کر کے سکھائیں. ہم یہاں پہ آپ کو پڑھا دیں گے. آپ کے پاس پھر پورا ویک ہوگا، آپ اس کو ہر نماز کے ساتھ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، جہاں آپ کو ٹائم ملے، موقع ملے، مصروفیت میں، سفر میں تو اس کو جو ہے وہ بار بار رپیٹ کریں. کچھ الفاظ ایک 2 الفاظ جو ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں. بہت زیادہ اس کو نہ اس بات سے نہ دھیان دیا کریں کہ میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ساری دعا یاد کر رہے ہیں. ایک لفظ بھی یاد کریں گے اللہم باعث، ٹھیک ہے آج اتنا کر لیا، بینی و بین خطایا یا اگلی دفعہ کر لیا، پھر اس طریقے سے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو یہ دعا جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. آج کے دن میں یہ دعا ہم ایک تو کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس میں سے کچھ الفاظ تو آپ یاد کرتے ہی اٹھیں گے یہاں سے. جی سب کو کارڈ مل گئے. سب سے پہلے اس دعا کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا اکٹھے مل کے ایک دفعہ سبحانک اللہ والی جو ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کلمات ہیں،
تو میں ریمائنڈر کے طور پر آپ کو پھر یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا ہم کر رہے ہیں تو اس دعا کی اہمیت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، تو ان کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے کوئی مسٹیک ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ ان کی پڑھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے گا. باقی ہم سب سن رہے ہیں جو ایڈمنس ہیں، تو جو بھی مسٹیک کرے گا کام سب کے ادھر لگے ہوئے. پہلے تو آپ وہ پڑھیے جو میں نے آپ کی کہانی. نہیں سب اکٹھے پڑھیں. سارے اکٹھے پڑھیں. اچھا ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے اور ذرا ایک دوسرے کے اوپر بھی دھیان رکھیے. میں ایک دفعہ پھر تو یہ تیس سے ایک دفعہ پھر پڑھے اور پھر دھیان رکھیں کہ کہاں کوئی کیا مسٹیک کر رہا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ والے نے کیا مسٹیک کی. ایسے کریں ہاف آف کچھ گروپس کر لیتے، 3 پارٹس میں کر لیتے. چلے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک ایک کا سننا مشکل ہو جائے گا. چلیے یہ جو مسٹیک ہے ایک تو مجھے بیچ پتا چلے سب کی کیوں فارم ہے. دو کلاسز میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے ہاف آف کر کے کرتے ہیں تاکہ پتا چلے. پروجیکٹر کے اس طرف والے آپ لوگ اوپر بھی اور نیچے بھی آپ لوگ. اب کون سا پیچھے والا اور یہ سوریا اور آپ کلیکٹیولی ساری مسٹیکس پہ ایک ہی دفعہ بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے اللہ. اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں عموماً؟ اللہ. بعض اوقات جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر لکھی ہوتی ہے وہ عربک سٹائل ہوتا ہے عثمانی، تو اس میں ہماری طرح الف ڈلا نہیں ہوتا. لیکن اگر کچھ کو عربک کو عربک اسپیکر پڑھے گا تو اس کو اللہ ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے. عربی بولنے والا جو بھی پڑھے گا اس کو اللہ ہی پڑھے گا، ہم اس کو اللہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورڈ کیا ہے اللہ. تو دعاؤں میں کیا ہونا چاہیے اللہ. اور یہ لفظ کیونکہ ہماری آج کی دعا میں بھی ہے ابتدا میں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کوئی اللہ نہ کرے، اس کو بھی کیا پڑھنا ہے آپ نے اللہ. اوکے. دین اس کے بعد کیا تھا بک میں نے اس میں کیا تھا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں موسٹلی کیا لوگوں نے پڑھا سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وَبِحَمْدِكَ تو آپ کو کھینچنا نہیں ہے اچھا سب یہ مسٹیک کرتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. یہاں پہ تا کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں دینا. کیا ہے وَتَبَارَكَ. سافٹلی جینٹلی تا کو ٹچ کریں گے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. دین کامن مسٹیک ایکسپٹ چند لوگوں کے وہ کیا تھی اچھا. اب یہ جو لا ہے نا اس کو بھی کیا کرنا آپ نے لا کرنا. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. دین اس کے بعد اب اللہ کو آپ پھینک سکتے ہیں 2 3 وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رائٹ. تو مسٹیکس یہ پتہ چل گئی انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ کریکشن ہوگی ساتھ ساتھ. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. رائٹ. تو وہ الفاظ جو ہیں ان کو بھی دھیان سے پڑھیں کیونکہ وہ الفاظ وہ ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو بعض اوقات آسمان کے دروازے ایسے ہی کھولے جاتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو بس آسمان کے دروازے ان کو جتنے دھیان سے جتنی فیلنگس کے ساتھ کوئی پڑھے گا اس کے لیے وہ الفاظ اتنے ہی طاقتور ہوں گے اور آسمان کی طرف آئیں گے اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے.
تو اللہ اکبر کبیرہ کتنے لوگوں کو دعا آتی ہے؟ والحمد للہ اللہ کثیرا اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ لوگ اگر ایک دفعہ پڑھیں، جن کو نہیں آتی انشاءاللہ اس کو بھی کبھی، جن کو نہیں آتی ان کو سکھانے کا اہتمام کریں گے، لیکن ابھی تو اس دعا میں فوکس کر لیں گے. ایک دفعہ پڑھیں اس کو بھی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ. جب بھی طریقہ کریں تو پہلے کیا تھا، ایک گروپ پہلے پڑھے پھر دوسرا پھر تیسرا. ٹھیک ہے. پہلا دوسرا گروپ آپ کو ادھر سے کیا نام نہیں پتہ دے رہے ہیں. تیسرا یہ تیسرا گروپ اچھا کوئی مسئلہ نہیں آتی ہے تو آپ سیکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیں، اس میں جو لوگ جن کو آتی ہے وہ اس کے اندر کچھ مسٹیکس کر رہے ہیں اس میں بھی. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں اللہ اکبر کبیرہ، کاف ہلکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کبیرہ، اور اس میں فیلنگ آ رہی ہے آپ کو. اللہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر جس چیز کی آپ نے بڑی تعریف کرنی ہوتی ہے نا اس میں پھر لے کر آتے ہیں نا ہائپربولک لینگویج یوز کرتے ہیں بہت 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 زیادہ. یہ وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، یہ وہ ہے. اور جب اللہ بڑا ہے تو میں کیا ہوں؟ میں اتنی چھوٹی، اتنی چھوٹی، اتنی چھوٹی، اتنی چھوٹی ہوں. تو یہ فیلنگ جب آئے گی تو آپ کی نماز کے اندر شروع سے اصل میں فیلنگز نہیں آتی ہمیں نماز کے اندر، اس لیے ہمارا فوکس نہیں ہوتا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والحمد للہ. اچھا یہ سائڈ پر ذرا والحمد للہ، ادھر سے پرابلم آ رہی ہے. والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا. جن کو نہیں آتی ان کو یہ دو ورڈ آ گئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. دین وسبحان اللہ، وسبحان اللہ تو آتا ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حیران ہوا کہ ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. تو ان کلمات کو پڑھ کر آپ جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے. اچھا اب اگر آپ نے سبحان اللہ بھی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کلمات اور اللہ اکبر کبیرہ بھی کہہ دیا، تو اب اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تہجد کے اندر، اور وہ کیا ہے آپ کے پاس ہے ون، کھولیں گے اپنا کارڈ یا پھر سامنے شاید میرا خیال ہے کہ لائٹ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو یہاں پر دعا کے الفاظ ہیں یہ آپ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اللہم. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ. باعد، 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 واحد. دوری کر دے یا دور کر دے. بینی، بینی، بینی میرے درمیان، بین گروپ میں آئے گا. درمیان، خطایا میری خطاؤں کے. اب یہ میری کہاں سے آیا؟ ذرا سمینا واتانا کے اسٹوڈنٹ بتائیں. یا اینڈ کے اوپر جو یا ہے نا اس نے کیا کہا عربی میں؟ میری، میری خطاؤں کو، میری خطاؤں کو، میری خطائیں، میری خطاؤں کے اور میرے درمیان دوری پیدا کر دے. یہ آپ نے وہ ہم نے پڑھا تھا نا قرآن کے اندر کہ قیامت کے دن انسان اپنے شیطان سے کہے گا کہ تیرے اور میرے درمیان تو مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ اس کو سمجھنے کا ادر ورڈز ہم اللہ تعالیٰ سے آج کے اس پریزنٹ لمحے میں جب ہم زندہ ہیں
اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ مجھ سے میرے شیطان کو نا دور کر، کیونکہ خطائیں کون کراتا ہے؟ یہ نفس ہمارا، اس کو انسٹیگیٹ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ہمارا قرین جو لگا ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. اور کتنی دوری کر دے وہ وہاں پر کہیں گے نا قیامت کے دن کہ تیرے اور میرے درمیان تو مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، ڈسٹینس بہت ہوتا، تاکہ نہ تو مجھ تک پہنچتا نہ تیری باعث جاتی نہ میں گندے کام کرتا. تو یہاں پر وہی الفاظ ہیں کما، کما جیسا کہ بعدت، بعدت دوری ہے، بعدت بینا درمیان، پھر وہی الفاظ آگے پیچھے ہم نے بینا پڑھا ہے نا، نیو ورڈز نہیں ہیں. بینا درمیان، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنی میری اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے. مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں استغفار، استغفر اللہ، ایسے کہتے ہیں. لفظ کیا ہوتا ہے؟ استغفار. ٹھیک ہے، اللہ سے مغفرت چاہنا. اور مغفرت کیا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے. غفرہ کہتے ہیں چھپانے کو. آپ نے دیکھا ہے فوجی اپنے سر پہ ہیلمٹ سا پہنتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے سر کو چھپا دیتا ہے، اچھی طرح کیموفلیج ہو جاتا ہے، باہر سے آنے والی جو کوئی بلٹ ہوتی ہے وہ اس کو ہٹ نہیں کرتی ان کو. تو اسی طرح غفرہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے، ڈھانپ دے. تو یہاں پر جو چیز دور چلی جاتی ہے آپ سے وہ نظر آتی ہے، آنکھ ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ ہو جائے. تو جتنی دوری ہو جائے گی اس کے اور آپ کے درمیان، تو اس کا مطلب وہ اللہ نے ڈھانپ دیے. تو اچھا یہ ہے کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ کن الفاظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے؟ آپ بولیں. اللہ. نظر آ رہا ہے آپ کو الفاظ؟ جی جی. جی تو بولیے. اللہ، ہاں اللہ، کیسے؟ اللہ اسٹارٹ سے ہی ہیوی ہوگا. ٹھیک ہے، اللہم نقنی. ہاں اچھا اب آپ مجھے پڑھ لیں گے پھر ہم ایک پڑھ لیں گے. نقنی، نقنی مجھے پاک کر دے. نقنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے کہاں سے آیا؟ یا سے. ٹھیک ہے، اور نقی مجھے پاک کر دے، یا مجھے اور نقی پاک کر دے. من سے، الخطایا میرے گناہوں سے، من الخطایا میرے گناہوں سے. کما جیسا کہ یونقص پاک ہوتا ہے، الثوب، ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا. اور ابیض، ابیض کس کو کہتے ہیں؟ سفید. اسود بھی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کالا. کالا. کہاں سے پتا چلا؟ حجر اسود. ہجر. ہجرے. ٹھیک ہے، اور سفید کیا ہوتا ہے؟ ابیض. اچھا سرخ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں لوگ نام بھی رکھتے ہیں احمر. احمر. ٹھیک ہے، اچھا اور گرین کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشہور ہے، گنبد خضرا. خضر. خضر. ٹھیک ہے، تو کیا بنا؟ تو عربی میں اس کو ہم خضر کہہ دیتے ہیں، ویسے وہ خضر ہے. خضر ہے. ٹھیک ہے، خوا کے اوپر زبر ہے. تو یہ آپ کو عربی میں رنگوں کے نام بھی یاد ہو گئے. ابیض سفید، من الدنس، من الدنس من سے، اور دنس میل سے. دنس کس کو کہیں گے؟ میل. ٹھیک ہے، اب تھرڈ پارٹ اس کا وہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ پڑھیں. اللہم. ماشاء اللہ، اس کا ساتھ رہتے رہے. اللہم، اے اللہ، اللہم اغسل، میر کے ساتھ ملا کے کہیں گے تو مغسل. ٹھیک ہے، اللہم اغسل، وہ ڈال. غسل کا لفظ پتہ ہی ہے نا؟ غسل تو بس یہ بھی لفظ اسی یاد کرنے میں، اس کو غسل دے دے، اس کو دھو دے، ذہن میں میننگ آ جائے گا اس کا. اللہم اغسل، اے اللہ دھو ڈال، خطایا میری خطاؤں کو. کتنی دفعہ آئی ہے ورڈ؟ خطایا، خطایا، خطایا آیا، پھر پیچھے خطایا آیا،
اور پھر اب پھر کیا ہے خطایا، 3 دفعہ تو یہ ورڈ ہی ہو گیا. تو کم از کم اس دعا کے 6 الفاظ اللہم بھی اور خطایا بھی، یہ بھی آپ کو یاد ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بالمائی، بل بی کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ساتھ سے یا بھی تو ٹھیک ہے. مائی کسے کہتے ہیں؟ پانی. اچھا اور پھر اس کے بعد ہے وسلج، وسلج برف کو کہتے ہیں سلج، والبرد اور اولوں سے. یعنی گندگی کو صاف کرنے کے جتنے کے ذریعے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں، یا جن جن چیزوں سے میرے گناہ دھل سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں، ان سب کا واسطہ وسیلہ اس کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کرنا. اس ساری دعا کا بیسیکلی مقصد یہ ہے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. ٹھیک تو ایک دفعہ اس کو دعا کو پھر اکٹھے پڑھیں، یہ دفعہ بھی اکٹھے پڑھیں. اچھا آپ دیکھیں، ایک دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں، اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو کون سا ورڈ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جو کہ اس کو یاد کرنا مشکل ہے. دعا دیکھنے میں لمبی لگتی ہے اور اس کو دیکھتے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی لمبی دعا کیسے یاد کروں، لیکن اللہم کا لفظ بھی آپ کو یاد ہے. اولوں سے، اولے کیا ہوتے ہیں؟ برف کے جو گولے ہوتے ہیں، جو اینڈ ہوتی ہے وہ جو برف کے گولے ہوتے ہیں، نہیں اینڈ جڑی ہوتی ہے اینڈ. موٹے ہل سٹونز ہوتے ہیں، تو ان سے بھی لوگ صفائی کرتے ہیں نا. اور اگر آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں کے اندر وہ پانی ہو گیا، وہ برف ہو گئی، وہ اولے ہو گئے، سفیدی کا ایلیمنٹ ہے. پانی سے کوئی چیز جو دھلتی ہے اس کے اوپر برف رگڑی جائے یا اولے رگڑے جائے تو ہمارا مزید صاف ہو جاتی ہوگی. تو رگڑنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو. اچھا کیسی لگی یہ دو؟ بہت اچھی. اب ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو اچھے ہوں گے. جی میرا کہنے سے مراد یہ ہے، پوچھے تھے آسان یا مشکل؟ مشکل ہے پر کر لیں گے ہم. مشکل ہے تھوڑی سی. اچھا کون سے الفاظ مشکل لگے آپ کو؟ پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تاکہ ان الفاظ کو ریپیٹ کر لیں. مشکل الفاظ ختم ہو جائے نا، ایک دفعہ زبان سے روانی آ جائے الفاظ کی ادائیگی میں جی تو یاد کرنا آسان ہو جائے. کون سے لفظ مشکل لگے آپ کو؟ باغی، ٹھیک ہے، باغی، 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 بینی و بینا، بینی و بینا ایک ہی لفظ ہے، ایک کے ساتھ یا ہے دوسرے کے ساتھ یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کو یونقص لگا ہے آگے. اوکے خطا یا بس اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ کہیں خطا یا ہے یا کہاں خطا یا. پہلے والے میں خطا یا ہے، سیکنڈ والے میں خطا یا ہے، اور تھرڈ والی میں کیا ہے؟ خطایا یا. پھر اوکے. اور کما تو ویری ایزی ہے. پھر اس کے بعد مشرق و مغرب بھی آتا ہے. تا جو ہے اس کو آپ نے اسٹریس دے کے پڑھنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو رول نہیں سمجھاؤں گی کیونکہ ہم یہاں یاد کر رہے ہیں، رول نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس ورڈ کو؟ ٹھیک ہے. بعدت، کما بعدت بین المشرق والمغرب. بین المشرق والمغرب. اوکے. اور آگے ہے اللہم نقنی، اللہم نقنی. نقنی. جو الفاظ آپ کو مشکل لگے ان کو وہیں پر 10 دفعہ ضرور رپیٹ کیا کریں. قینی. ٹھیک ہے. قاف کی ساؤنڈ پہ ہم کیا کریں گے؟ اسپریس کریں گے، ہولڈ کریں گے، پھر لیپ کریں گے. نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب. ينقى الثوب کیا ہے یہ؟ ينقى الثوب، ينقى الثوب، ينقى الثوب. اچھا جی، یہ ایکچولی حدیث کی جو روایات ہوتی ہے نا یہ ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. آپ نے ترجمے میں دیکھا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چاہے آپ اس کو من الخطایا کر لیں یا پھر من الخطایا کر لیں.
اگر آپ کو رول نہیں پتا یہ عربک ٹیکسٹ سے تو آپ اسے اکثر پڑھیں اس بات ہمارے سامنے کے لیے جہاں پہ شرط ہے لیکن آپ اس دعا کو سبحان اللہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سیپریٹ سمپل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. بیسکلی یہ قیام ہے فاصلہ سے پہلے ہوتے ہی ہم سب دعا کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. نماز سے شروع کر دیا آپ نے، اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے تو نماز آپ کی شروع ہو گئی. اب اس میں آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جی اللہ کی نام ہے، ثنا ہے، تسبیح ہے اس میں، جی آپ اس کی جگہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی جگہ سمپل اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ عربی ٹیکسٹ ہے، یہاں پہ آپ کی جو کسرہ ہے نا نقوینی پہ، ابھی کسی نے مجھے شاید نقوہ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اوپر ہے تو یہ فتحہ ہے، یہ شدہ کے نیچے ہے نا تو یہ کسرہ ہے، یہ زیر ہے لیکن اس کی پلیسمنٹ لیٹر کے اوپر ہے. اس میں بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ابھی آپ ایک دفعہ پڑھ لینا تو ہمارے پاس لاسٹ 5 منٹس ہیں، اس میں ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے پڑھیں گے. نئی بات کوئی نہیں ہے جو وہ زیر ہے. عربی ٹیکسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ شد کے اوپر ہوگا تو فتحہ ہوگا، شد کے نیچے ہوگی تو کسرہ ہوگی، لیکن بہرحال لیٹر کے اوپر بھی پلیس ہو سکتا ہے. تو یہ نقوی نہیں ہے، نقوہ نہیں ابھی میں اس کی بات کر رہی جو نقوہ نہیں ہے نا، اس میں آئی تھنک ہمارا دونوں میں ہی لگتی نہیں ہے، دونوں میں نقوی نہیں ہے، اس میں زیر نیچے دیا ہوا ہے نا، اس میں آپ کنفیوز نہیں ہے. جو اس میں لکھا ہوا ہے نا اس میں شدہ کی نیچے زیر ہے تو اس کو پتہ نہیں سمجھنا، زبر نہیں ہے وہ زیر ہے. اب یہ عربی کا ٹیکسٹ ہے ایسا پرنٹ ہوا ہے، اور یہ اکثر ہم غلطی کرتے ہیں جو گھر میں داخل ہونے والی دعا ہے نا اس میں ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں شد کے نیچے زیر ہے تو پھر ہم جب انٹر ہوتے ہیں چلیے. آپ کا سوال تھا کہ نقوینی کا روٹ ورڈ کیا ہے. استاذ جی یہ نقوینی کا روٹ ورڈ جاننا چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ گروپس کے ساتھ پڑھنے لگ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہاں کون سا گروپ زیادہ غلطی کرے. لیٹس سی. پہلا تو آپ دیکھ کے پڑھیں، کارڈ سے دیکھ کے پڑھیں. جی کارڈ سے دیکھ کے پڑھیں، اپنا کارڈ سے دیکھ کے پڑھیں تاکہ آپ وہاں پہ یوز ٹو ہوں. بس صرف 5 منٹ ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ سارے اکٹھے پڑھیں تاکہ مجھے جہاں کوئی مسٹیک ہو تو میں اس کو کریکشن کی جو ہے وہ کریں. تو پلیز اکٹھے پڑھیں، اپنے کارڈ سے دیکھ کے پڑھیں یا دیکھا کہ وہ بسیں آگے پیچھے ہوتی ٹائم ایرر نکالتے تھوڑا سا ایرر آ رہا تھا. اب دوبارہ اکٹھا شروع کریں. آپ نے پھر آگے پیچھے کیا ہے، میں نے کہا تھا جہاں ایک آتا ہے ماسٹری کی بات اسٹاپ کریں پھر آگے شروع کریں. اللہم انسقینی سے شروع کریں. آپ اچھا جو نیو ہے یہ صرف میں ان کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ آپ بار بار ریپیٹ کریں اس کو. اب من الدنس کیونکہ آپ کو یہاں پرابلم آ گئی. اب من الدنس، آپ دو کو کھینچ رہے ہیں. اب من الدنس، دوبارہ بولیے. اوکے اس کو پورے کو کر لیتے ہیں. ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Okay. ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Last time.
ينقى الثوب الأبيض من الدنس. چلے جی ماشاء اللہ آگے چلیں. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دوبارہ کریں. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد والبرد والثلج والبرد. بالثلج والماء والثلج والبرد. چلیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایسا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ہی چیز, کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ حدیث آپ دیکھیں نا اس کے اوپر, یہ دو صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا ہے اور ابو ذرا کا نام آیا. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا, میرا خیال ہے ابو ہریرہ نے یہ الفاظ کہے. ٹھیک ہے, تو دو تین صحابیوں سے جب ایک چیز آتی ہے نا تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن چیز وہی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو جس بھی چیز سے جو چیز یاد ہے اس کو وہی پھر اس کو رہنے دیں. یہ اس چکر میں نہ پڑیں گے. یہ طرق صحیح ہے, اس کو کہتے ہیں احادیث کے طرق. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, کون سی جو ہے وہ ٹھیک ہے. الحمدللہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا کلاس کا, اور شکر اللہ کا الحمدللہ خیریت سے کمپلیٹ ہوا. اور آن لائن والے جو ہیں ان کا بھی کچھ علم پہنچ گیا, کچھ حصہ جو ان کے مقدر میں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا جمع ہونا قبول کرے. اردو ہم نے سیکھا ہے, اس کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنا ہمارے نصیب میں کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.